बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज भी अज़ीमुल मर्तबत पैगम्बर थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगम्बर आए इन सब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुतबा सबसे बड़ा था। इसकी वजह यह है कि चंद पैगम्बरों के माँ सिवा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही सारे पैगम्बर आए। हमारे नबी भी इन्हीं की नस्ल से हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ भी इन्हीं से था। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी और नसारा भी मानते हैं और मुसलमान तो बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। हर नमाज में आपका ज़िक्र आता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है इस किताब में इब्राहीम का जिक्र कीजिए, वो रास्ते वाले पैगम्बर थे, यानी सच्चे और राह रास्ता थे। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है वो बेशक अल्लाह के फरमाबरदार थे और बिल्कुल एक ही तरफ के हो रहे और वो शिरक करने वालों में से ना थे। अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया था और सीधे रास्ते पर डाल दिया था। हमने उनको दुनिया में भी खूबियाँ दी और आखिरत में भी। यहूदी और नसारा तो इनसे बहुत ही ज़्यादा कुर्बत का दावा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ना वो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो सीधे रास्ते पर और तकवा वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी सफ़र करते गुजरी। आज शाम में है तो कल मिस्र में, फिर कुछ अरसे बाद उर्दन या फ़लस्तीन में, कभी हिजाज़ का दौरा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर बाबुल में पैदा हुए। कहा जाता है कि पहले इराक़ का नाम बाबुल ही था या इराक़ के एक शहर का नाम था। आपके वालिद का नाम आज़र था। आपके ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा गुमराह थे। हर किस्म की अखलाकी बुराइयां इनमें पाई जाती थी। आपस में इनका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। नहायत संगदिल थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे। जिंदा इंसानों को आग में फेंक देते थे। कत्ल गारत गरी करते। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कौम के मुकाबले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वो रहीमुल मिज़ाज और हलीमुल तबा थे। रहीमुल मिज़ाज का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा रहम वाले थे और रहमदिल थे, लेकिन आपकी कौम रहमदिल ना थी बल्कि संगदिल और जालिम थी। हलीमुल तबा का मतलब ये है कि आप बुर्दबार और सब्र करने वाले और बर्दाश्त करने वाले और हौसला रखने वाले थे, लेकिन आपकी कौम इन सिफ़ात से बिल्कुल महरूम थी। ताला फरमाता है तुम्हारे लिए इब्राहीम उम्दा नमूना है, इसलिए तुम्हारे अंदर भी यही सिफ़ात होनी चाहिए, बर्दाश्त करने वाले, सब्र करने वाले और हौसला रखने वाले। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने अल्लाह की तौहीद की दावत अपने बाप को पेश की। वो बुतों को पूजा करने वालों में से था और वही आपकी खैर ख्वाही और नसीहत का ज़्यादा हकदार था। अल्लाह ने फरमाया और किताब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो, बेशक वो नहायत सच्चे पैगम्बर थे। जब उन्होंने अपने बाप से फरमाया ए मेरे अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुन सके और ना देख सकें और ना आपके कुछ काम आ सके। मेरे अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह चला दूंगा। अब्बा जान, शैतान की पुरस्तिश ना कीजिए, बेशक शैतान खुदा का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है आपको खुदा का अज़ाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथी बन जाएंगे। बाप ने जवाब में कहा क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। हज़रत इब्राहीम ने सलाम अलैक कहा और कहा मैं आप के लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर नहायत मेहरबान है और मैं आप लोगों से और जिनको आप खुदा के सिवा पुकारते हैं इनसे अलहदा होता हूँ और अपने परवरदिगार को पुकारूंगा। उम्मीद है मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। एक मरतबा आपने अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा हमारा और तुम्हारा रब वही है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। एक कौम, तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुत को पूज रहे हो। ना तो इनमें ये ताकत है कि ये नुकसान पहुंचाएं, ना फ़ायदा ही पहुंचा सकते हैं। कौम ने कहा हम अपने बाप दादा के रास्ते पर चल रहे हैं, हमने इनको भी इसी तरह करते हुए देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले रब वही है जिसने मुझको और तुम सबको पैदा किया, वही रहनुमाई करता है, वही मुझको खिलाता है और पिलाता है और जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा देता है। आप अलैहिस्सलाम पर एक दौर ऐसा भी गुजरा जो सरासर आजमाइशी था। आपने खुद भी अपनी अकल फहम से काम लिया। आपने गौर करना शुरू किया कि कौम बुतों के अलावा चांद, सूरज और सितारों को क्यों अपना माबूद समझती है जबकि ये सब जवाल पजीर हैं। एक मरतबा आपने रात को सितारे देखे तो ख्याल किया ये रब हो सकता है, फिर कहा ये मेरा रब है। जब गायब हो गए तो फरमाया कि गुरूब हो जाने वालों से मैं मोहब्बत नहीं रखता। जब चांद को चमकता हुआ पाया तो फरमाया ये मेरा रब है। जब वो भी ओझल हो गया तो फरमाया अगर मुझको मेरा रब हिदायत ना करता रहे तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। जब आफताब को देखा तो फरमाया यही मेरा रब है।
یہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے قوم بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، میں سیدھے راستے پر ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے جو وہ کرتے رہے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی۔ شہر بابل کی روایت کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ اس میلے میں لوگ تجارتی سامان لے جا کر فروخت کرتے تھے، وہاں بت بھی فروخت ہوتے، ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی، اس لیے لوگ میلے میں جاتے، وہاں تفریح کا سامان بھی مہیا تھا۔ لوگ رنگریلیاں مناتے، سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف کے لوگ میلے میں جمع ہوئے، خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ لگ گئی، ہر شے جل کر بھسم ہو گئی، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا یہ بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتے تو یہ کس طرح معبود کہلانے لگے۔ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا، جب تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اب کے سال انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، بولے کہ میں میلے میں جب تمام لوگ چلے جائیں گے تو میں ان جھوٹے معبودوں کی درگت بناتا ہوں۔ جب سب میلے میں چلے گئے میدان خالی تھا، بت خانے کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع تھا، وہ بت خانے میں گھسے اور تمام بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا، ماں سوائے بڑے بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اسے صحیح سالم رہنے دیا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو پروہت بت خانے میں داخل آپ ایک نیک خاتون تھی، عظمت اور فتح میں مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھی، ہر مشکل میں وقت پر ساتھ دیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم کی شاہ مصر سے رشتہ داری تھی، اسی بنا پر شاہ مصر نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھے، اسی وجہ سے سارہ کو محل میں لے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر سے بہت تھک چکے تھے، اسی وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے جیسے ہی سارہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پر سارہ کا روب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً سارہ سے معافی طلب کی، حضرت سارہ نے اس کا قصور معاف کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے معاف کر دیا۔ بادشاہ آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا، اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا اور بہت سا مال و اسباب بھی ساتھ کر دیا، ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر لے گئے، زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی۔ حضرت سارہ و حضرت ہاجرہ بہت محبت اور اتفاق سے ساتھ رہنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہو گئے، اسی لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کو غم تھا۔ حضرت سارہ کے کوئی اور اولاد نہیں تھی، جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتی تھی۔ پہلی بیوی کے اولاد نہ ہونے پر آپ بھی پریشان رہتے تھے۔ آپ بے حد مہمان نواز تھے، جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ معمول کے مطابق آپ کھانے کے لیے مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ مہمان آپ پہنچے۔ آپ نے مہمانوں کا استقبال کیا، خوش ہوئے۔ جب آپ نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور بیٹھے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے رویے پر حیرت ہوئی، آپ مہمانوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے اور بھون کر ان کے سامنے رکھتے۔ ان آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام کیا، لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ آپ کے زمانے میں یہ روایت تھی کہ مہمان کے کھانا نہ کھانے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے آپ کو فکر لاحق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر آنے والے مہمانوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیں، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ان کی گناہوں کی سزا دینے آئے ہیں، آپ کے لیے بھی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا یہ کیسی خوشخبری ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ سارہ کے بطن سے بھی اولاد ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر ابراہیم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سوچا کہ میری عمر 100 برس اور سارہ کی عمر 80 برس ہے، بھلا اس بڑی عمر میں کوئی کس طرح اولاد کی امید رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ خاموش رہے۔ حضرت سارہ فرشتوں کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم بھی بوڑھے ہیں، اس عمر میں کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتوں نے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت سارہ کو سنائی۔ فرشتوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا اور اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت اور برکت کرنے والا ہے، وہ تمہاری اولاد کو ستاروں کی مانند بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کا نام اسحاق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسے ہی خواب نظر آئے۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے بلا جھجک کہا، اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ضعیف باپ اپنے ارمانوں اور دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو بیٹا ابراہیم کا تھا۔ اس نے فوراً مان لیا اور اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے جوش پالا اور آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مینڈا رکھ دیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کرے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج بھی فرزندان توحید اسی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائش میں ہی گزری۔ پہلی مرتبہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری مرتبہ اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو سنسان ویران علاقے میں تنہا چھوڑنا پڑا۔ تیسری مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا، لیکن اللہ نے رحم کیا۔ ہم بھی اسی طرح اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر ایسا جذبہ اسی طرح پیدا کر سکتے ہیں، جو شخص بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دیا جائے تو یہ قربانی ہے۔ جو مفلسی کے عالم میں ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو، ایسے شخص کی خبر گیری کرنا بھی قربانی ہے۔ جو مرض میں مبتلا ہو، اگر وہ غریب ہے تو اس سے دوا فراہم کرنا بھی قربانی ہے۔ مانگنے والے کو خیرات دینا بھی قربانی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی قربانی ہے۔ وطن کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہونا بھی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کی غرض سے مکہ شریف آئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ باپ نے بیٹے سے ملاقات کی۔ اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصے بعد مکہ آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھ کر پھولے نہ سمائے، خوشی خوشی گلے ملے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، بے شک تیرے رب نے مجھے اسی کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کیجیے۔ باپ نے فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا، میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ چنانچہ کعبہ کی تیاری کے لیے دونوں کمر بستہ ہو گئے۔ روایت کے مطابق کعبے کی تیاری کا کام شروع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نے رہنمائی کی کہ کعبے کی بنیاد کس جگہ پر رکھی جائے، اس کے لیے کتنی جگہ گھیری جائے اور کس طرح تعمیر کی جائے۔ حضرت جبرائیل کے بتانے پر باپ اور بیٹے نے کھدائی شروع کی۔ حضرت اسماعیل ایک مزدور کے بھیس میں پتھر لا کر رکھتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر پتھر رکھ کر دیوار بلند کرتے۔ پتھر بہت وزنی تھے، اللہ نے انہیں قوت عطا کی تھی۔ روایت کے مطابق بنیادوں میں کوہ ہیرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیوار اتنی بلند ہو گئی کہ اونچائی پر پتھر رکھنا دشوار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر دیوار بلند کی جا سکے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایسا پتھر تلاش کر کے لائے، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کو بلند کیا۔ اسی کو مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سخت پتھر پر پاؤں کے نشان بن گئے۔ جب دیوار مرضی کے مطابق بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، ایک اور عمدہ سا پتھر لے آؤ تاکہ اسے ایک کونے پر نصب کیا جائے۔ یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ طواف اسی مقام سے شروع ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر مل گیا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام روشنی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان، یہ کیسا پتھر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ پتھر ہے جسے جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے ہیں۔ اس پتھر کو ایک کونے پر نصب کر دیا اور طواف کا چکر اسی مقام سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اپنے اندر روح ابراہیمی پیدا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ سبسکرائب کریں، واللہ عالم۔